अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 4 अक्टूबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल। एहतजाज के लिए जमा होने पीटीआई सपोर्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की टीयर गैस शेलिंग। बानी पीटीआई की हमशीराओं समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। बुरहान इंटरचेंज पर भी पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। इस्लामाबाद में लॉकडाउन, दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इक़दामात। आर्टिकल 245 के तहत आज रात 12 बजे से इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है। 5 से 17 अक्टूबर तक फ़ौज तैनात रहेगी। अहम सरकारी इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी फ़ौज के सुपुर्द। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी डट गए। कहा, डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत वहां पहुंचेंगे। एहतजाज रुकवाना है तो कैदी नंबर 804 से राब्ता करें। काफिले ने कंटेनर्स क्रेनों के जरिए हटा दिए। पंजाब पुलिस के लिए कड़ा इम्तिहान। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जलसा जुलूस करना हर पाकिस्तानी का हक है, मगर गंडापुर इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं, जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त फैज़ाबाद में मौजूद हैं अफजल जावेद, आज के कॉरस्पॉन्डेंट। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी अफजल, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है, क्या इस वक्त माहौल है? जी देखें इमरान साहब, आज दिन भर जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद, वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं उनके दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। और अब रात का वक्त हो चुका है और रात के वक्त भी जो है पीटीआई के कारकुनान जो है टोलियों की शक्ल में यहाँ फैज़ाबाद इकट्ठे होते हैं, पथराव करते हैं और जवाबी तौर पर जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है आंसू गैस के शेल्स जो हैं उन्हें मुंतशिर करने के लिए फायर किए जाते हैं। तो दिन भर से आज हम इसको रिपोर्ट करें, सिलसिला चलता रहा है। लेकिन अभी भी जो है अब से कुछ लम्हे कबल मुजाहिरीन इकट्ठे हुए, उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से फैज़ाबाद को क्रॉस करके इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ जाए। और जो कॉल दी गई थी डी चौक पर इकट्ठे होने के हवाले से, किसी भी तरीके से डी चौक पर इकट्ठा हुआ जा सके। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया की स्ट्रेटजी है, वो किसी भी सूरत नहीं चाहती है कि कोई भी पीटीआई के कारकुनान जो है वो डी चौक पर इकट्ठे हों। लिहाजा आंसू गैस की शेलिंग के साथ साथ जो पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियाँ भी जो है वक्फे से अमल में लाई जा रही हैं। तो ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद को इस वक्त सील करके रखा गया है। इस्लामाबाद दाखिलों ने तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन 4000 से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस एहलकार जो हैं इस वक्त तमाम इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर मामूर हैं। और जैसे जैसे टोलियों की शक्ल में कोई भी पीटीआई के कारकुनान इस्लामाबाद जाने की कोशिश करते हैं, पहले उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जाती हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही हमें नज़र आई है कि किसी भी सूरत पीटीआई की बड़ी नंबर में जो तादाद को डी चौक में पहुंचने नहीं दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी ये वाज़ेह तौर पर हदायत दी गई हैं इस्लामाबाद इंतजामिया को कि आज किसी भी सूरत पर पीटीआई के कारकुनान को डी चौक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आज दिन में भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब सवाल किया गया था कि वज़ीर इस्लामाबाद आ रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाएगा, तो उसके जवाब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक अंदाज में कहा कि जब वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर आएंगे तो फिर इस्लामाबाद की जो एक्शन है वो अमल में आया जाएगा। अब देखना ही होगा कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं तो इस्लामाबाद इंतजामिया और इस्लामाबाद के दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या एक्शन लिया जाता है। अच्छा, और इसके ऊपर भी बताइएगा, ज़ाहिर है कि इस वक्त सख्त तरीन इक़दामात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। फ़ौज को तलब कर लिया गया है आज रात 12 बजे से और 17 अक्टूबर तक के लिए। हाँ जी, देखें जो फ़ौज तलबी का फ़ैसला है वो आला सतह पर हुकूमती क़यादत की जानिब से जो बैठक की गई उसमें किया गया, क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आइंदा हफ्ते से इस्लामाबाद में। उसकी तमाम तर तैयारियाँ की जा रही, तमाम तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिश है कि एक पाकिस्तान में होने वाली इस SCO कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो हैं पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिचुएशन है उसके ऊपर मरकूज़ है। और इसी वजह से आज
آج بھی جو اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے اس کو سیل کرنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی اگلی لاہ عمل ان کی طرف سے اعلان نہ کر دیا جائے, کوئی نئی جو ہے تحریک دھرنا دینے کے لیے کوئی اعلان نہ کر دیا جائے. تو انہی تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوج طلب کی جائے گی اور جو آج رات 12 بجے سے اس پر تمام کنٹرول اسلام آباد کا سنبھال لے گی, اور جتنے بھی اہم عمارتیں ہیں اس پر بھی جو ہے وہاں ان کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. اور جو ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ جب تک ایس سی او کانفرنس کا کامیاب انعقاد نہیں کر دیا جاتا, کیونکہ بڑے مختلف ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس انہوں نے اسلام آباد آنا ہے, اور یہ وہ تمام شاہراہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں فیض آباد, یہاں سے اسی شاہراہ سے گزر کے تمام ان ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس سے گزر کے اسلام آباد میں داخل ہونا. تو انہی تناظر میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, جو داخلی سلامتی ہے, اس کو یقینی بنانے کے لیے فوج طلب کی ہے. اور ان تمام اس میں یہ افضل یہ بھی بتائیے گا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ دھرنا دینا چاہ رہے ہیں, وہ احتجاج ان کا طویل بھی ہو سکتا ہے, ڈی چوک اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ایک بڑے شرکا کے ساتھ پشاور سے چلے تھے اور ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچ سکے ہیں. اب یہی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ آیا وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کوئی بڑا اعلان نہ کر دیا جائے, کیونکہ آج کی بھی اس ہڑتال کے حوالے سے جو ڈی چوک میں پہنچنے کے لیے دی گئی تھی تو اس میں بھی اب تمام تر محور جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف ہے کہ وہ آیا اسلام آباد میں پہنچنے میں کے لیے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور کوئی اگلا لاہ عمل کا ان کی جانب سے کیا اعلان کر دیا جاتا ہے. جس طریقے سے آج بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں انہوں نے بھی بلو ایریا میں داخل ہوئے ڈی چوک جانے کی کوشش کی تو ان کو حراست میں لے لیا گیا. اس طرح جتنے بھی کارکنان جن کی جانب سے ڈی چوک جانے کی کوشش کی گئی تھی تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان تمام کارکنان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. ڈی چوک میں بھی بہت زیادہ شیلنگ کی گئی, کارکنان کو منتشر کیا گیا, کیونکہ ایک اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے کہ کسی بھی صورت پر اسلام آباد میں آج ڈی چوک پر کارکنان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ افضل جاوید, ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اسلام آباد سے جہاں آج انتہائی سخت ترین اقدامات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عشرت العباد, جن سے ہم جانیں گے موجودہ سیاسی منظرنامے پہ ان کی رائے اور ان کی نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک. اس وقت پاکستان میں عدم برداشت, انتشار اور تفرقے کی سیاست اپنے عروج پر ہے, اور ایسے میں کئی کوششیں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ ایک یہ جو بفر اس وقت آ رہا ہے اس کو ایک پروگریسو وے میں آگے لے کر چلایا جائے ریاست پاکستان کو, اور اس حوالے سے نئی سیاسی جماعتیں بھی بن رہی ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بنی, ان کے ہارڈ کور جو الیکشن کو لے کر جو ایک صف بندی تھی وہ کتنے کامیاب ہوئے کتنے کامیاب نہیں ہوئے ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پھر ایک عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی وجود میں آئی, اور یہ پارٹی جو ہے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی جو کہ اسٹالوارٹ سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کے ساتھ ان کا طویل پولیٹیکل کیریئر تھا, انہوں نے, اور یہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں روایتی سیاست اور وراثتی جو سیاست ہے اس سے ہٹ کر کچھ کرنے کی کوشش کہ ملک کو ایک پروگریسو وے میں آگے لے کر چلا جائے. ایسے ہی میں ایک اور خبر کہ جناب ڈاکٹر عشرت العباد جو کہ پاکستان میں, اور پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو لانگسٹ سرونگ گورنر آف سندھ رہے, کسی بھی صوبے کے 14 سال کم و بیش انہوں نے ان کی گورنرشپ کا ٹینیئر رہا. دبئی میں آج کل وہ مقیم ہے عرصہ دراز سے, لیکن وہ بھی پاکستان کی سیاست میں کہ اس بفر پر کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ دوبارہ میدان میں آنا چاہ رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دبئی سے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب, جن سے ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا سیاسی یہ جو دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں وہ کس بنا پر ہو رہے ہیں, وہ کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک تحریک ملی کہ وہ دوبارہ سیاست میں متحرک ہوں, اور ان کی جماعت کی فلسفی کیا ہوگی. سب سے بڑا سوال یہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا فلسفی ہوگی آپ کی جماعت کی, اور وہ کیا حالات ہیں جنہوں نے تحریک دی کہ آپ اس وقت میدان سیاست میں دوبارہ سرگرم ہو پاکستان میں. جی السلام علیکم عمران بھائی, اور تھینک یو ویری مچ مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ نے
اپنے انٹرو میں خود ہی وہ عوامل بتا دیے جو کہ جنہوں نے مجھے بھی پرومپٹ کیا، لیکن اگر میں ان تمام چیزوں کا انتشار یا انسٹیبلٹی یا واٹ ایور جو بھی انڈیکیٹرز ہیں ان کی جو ایک کرکس ہے اور جو میں نے محسوس کیا اور جس کی وجہ سے میں پرومپٹ ہوا اور بہت شدت سے مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں کوئی کنٹریبیوٹ کروں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، وہ یہ کہ ہوپ مجھے ایسا لگا کہ بہت زیادہ اس کو دھچکا پہنچ رہا ہے لوگوں کو، ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور اس مایوسی کی وجہ سے، اور لوگ اکراس پاکستان ایسا فیل ہوا کہ ایلینیٹڈ فیل کر رہے ہیں، پولیٹیکل پروسیس بھی ہوا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ریپرزینٹڈ فیل کر رہے ہیں، اور ایک ہوپ لیسنس کی، پھر گورننس کے ایشو ہیں اور پھر مہنگائی ہے اور پھر ہزار قسم کے معاملات، آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایک اویئرنیس کے نام پہ کہہ لیں یا سوشل میڈیا کے معاملات میں جو ہم نے دیکھنے میں آیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو خاص کر کے ہماری یوتھ ہے اس کو ایکچولی وہ مس گائیڈنس کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان پہ اعتماد جو ہے لوگوں کا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ مجھے اس نے کشمکش میں ڈالا، مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں اتنے سال سرو کر چکا ہوں، گو کہ سندھ میں کیا ہے، لیکن سندھ میں رہتے ہوئے کراچی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آباد ہیں ہمارے بھائی، اور میرا انٹریکشن بہت طویل عرصے تک اور بڑا کلوز انٹریکشن رہا، تو مجھے پورے ملک کے ہی حالات، ایک انٹریکٹیویٹی اور ایک میرا تعلق تو رہا باوجود اس کے کہ میں اتنے سال یہاں پہ رہا، لیکن یہ کہ وہ تعلق ظاہر کے خیر خیریت اور اس حد تک محدود تھا، لیکن جب یہ حالات ہوئے ہیں تو پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کہ میں نے جب یہ آواز سنی، خاص کر اسٹوڈنٹس کی، بزنس کمیونٹی کی اور کراس سیکشن آف سوسائٹی کی، اور جس میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک ہوپ کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے تشویش کا باعث تھا، اور میں نے یہی سوچا کہ اب میرے پاس دو ہی چوائسیز ہیں کہ یا تو میں دیکھتا رہوں تماشائی کی طور پہ یا پھر کچھ کروں۔ تو نیچرلی پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور سب نے کہا کہ نہیں، کچھ کرنا چاہیے، ہم خیال لوگ جو اسی خیال کے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، پروگریس ہونی چاہیے، تو یہ بنیادی وجہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مشورہ کر کے اور پھر یہ میں نے اسٹیپ لیا اور ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کی کہ ہم نے کس طرح سے اور کس انداز میں اس کام کو کرنا ہے تاکہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ان مسائل کو بھی کمبیٹ کرنے میں اور پاکستان کی کو اسٹرینتھ پہنچانے میں ہر لحاظ سے۔ ٹھیک، اچھا، آپ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر جو کرٹکس ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کی ہر موو کے اوپر۔ یو ہیڈ بین لانگسٹ سرونگ گورنر پاکستان، کم و بیش 14 سال کی جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 14 سال کی گورنرشپ کے بعد جب آپ کی گورنرشپ گئی تو آپ 24 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں رہے اور آپ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ایک یہ جو تاثر ملتا ہے کہ جب آپ ایوان میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، تو لوگ یہاں پر حکومت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور یہ صرف میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں اداروں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اور پھر جب مناسب وقت ہوتا ہے تو دوبارہ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس تاثر کو کس طرح سے آپ ڈیٹیچ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، آپ یقیناً کراچی کے خاص کر کے حالات پہ آپ کی گہری نظر ہوگی، اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ 2013 سے آن ورڈ ایک آپریشن ہم نے لانچ کیا تھا جس کے کہ کچھ اہداف تھے، جس میں ٹیررزم بھی تھا، گینگ وارز بھی تھیں، ٹارگٹ کلنگ بھی تھی، اور کڈنیپنگ فار رینسم وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کرائمز کی جو شدت تھی اس وقت وہ بہت زیادہ تھی، اور اس آپریشن میں جو بڑا پیوٹل رول تھا وہ میرے آفس کا تھا اور میرا اپنا تھا، اور اس حوالے سے بے پناہ سیکیورٹی کنسرنز تھے، اور جس کی وجہ سے مناسب یہی اس وقت تھا
کہ میں فوراً، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں مشن سے نکلا ہوں تو پھر یہ کنسرنس اور ریز ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور اس وقت پولیٹیکلی کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں جس میں انڈلج نہیں ہونا چاہتا تھا. تو وہ بھی ایک وجہ تھی. تو اس وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک کنارہ کشی کی جائے اس پوری سچویشن سے. اور فیکچولی یہ تھا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا دوبارہ ایکٹیو ہونے کے لیے، قطعی کوئی دور تک ارادہ نہیں تھا. اور میں یہ دیکھتا تھا اور مشورے بھی دیتا رہتا تھا جو میرے پولیٹیکل دوستوں سے میری بات ہوتی تھی، جو مجھے سمجھ آتی تھی کہ بہتر یہ ہو سکتا ہے اور اس کو اس طرح کریں، پبلک سینٹرک پالیسیز رکھیں وغیرہ وغیرہ. تو لیکن میرا خود انوالومنٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن یہ حالات جو میں نے آپ کو بتائے، انہوں نے پرومپٹ کیا کہ نہیں کچھ کروں، اور اسی وجہ سے میں ایکٹیو ہوں. ٹھیک. اچھا سر، جس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق رہا، ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق رہا، متحدہ قوم آپ کا تعلق رہا، اور ایک طویل کیریئر آپ کا جو ہے ایک چھاپ آپ کے اوپر، اور اس کے بعد جب کبھی بھی اس دوران آپ کے بیچ میں میڈیا انٹریکشن رہی یا پاکستان آنا ہوا، تو ایک پرسپشن یہ آیا کہ شاید اس وقت ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو یکجا کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ ڈاکٹر عشرت العباد کو ملا ہے. گو کہ بعد میں وہ ثابت نہیں ہوا. حالانکہ جتنی آپ کے اوپر پارٹی سے تنقید کی گئی، آپ کو را کا ایجنٹ بھی کہا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے بہت سارے الزامات بھی آپ کے اوپر لگے. تو وہ جو کہتے ہیں نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آج کی ایم کیو ایم اور اس وقت کی ایم کیو ایم میں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پارٹی آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر سے شاید نکال نہیں سکتے جتنی آپ کی خدمات رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب جی، پہلے تو میں کریکٹ کر دوں کہ مجھ پہ اور دوسرے بڑے سارے کرٹیسزم ہوئے کہ بھئی آپریشنز کرائے انہوں نے اور پارٹی کو نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ. لیکن خوش قسمتی سے اس سے میں بچا رہا کہ کوئی مجھے را کا ایجنٹ یا کوئی چیز کہا جائے. تو یہ مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے نہیں کہا مجھے. یہ ضرور کہا، میڈیا میں رپورٹ ضرور ہوا، اب پتہ نہیں انہوں نے کہا نہیں کہا، لیکن وہ ایٹ لیسٹ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. اینی وے آگے بڑھیے. ہاں، تو وہ بہرحال یہ ضرور ہوا کہ مجھ سے یہ گلہ کیا گیا کہ بھئی یہ پارٹی کو زیادہ دیکھنا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے وہ آپریشن جو ہو رہے تھے وہ ہم کراچی اور پاکستان کے لیے کر رہے تھے، اسٹیبلٹی کے لیے کر رہے تھے. بہت انتہا ہو گئی تھی اس چیز کو. تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت مجھے چوز کرنا تھا دو رستے، یا میں سیاست کے ساتھ کھڑا ہوتا یا ریاست کے ساتھ کھڑا ہوتا. اور میں نے مناسب سمجھا کہ میری جو پوزیشن ہے اس میں مجھے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ میری سیاست جو ہے وہ ایک لمبی رفاقت جو ہے 40 سالہ، وہ بھی سیکریفائس ہوئی. اور ظاہر ہے کہ ناراضگیاں ہوئیں، ساری چیزیں ہوئیں. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ کام ضروری ہے، اس کام کو یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے میری ایز اے پاکستانی شہری بھی. مجھے اس میں جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں، اور وہ کیا ہم نے، اور اللہ کا شکر اس کے اچھے ریزلٹس بھی آئے. باقی ظاہر ہے کہ کرٹیسزم تو عمران بھائی ہر چیز میں ہوتا ہے، اچھا برا کوئی بھی کام اور ابھی تو اور آئے گا. اچھا، اب آپ نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی، تو ڈاکٹر عشرت العباد اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں، اسپیشلی اگر میں گورنر شپ کے حوالے سے بات کروں، تو بڑا کلوز کانٹیکٹ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہا اور آپ ان کے ساتھ چلے. یہ بتائیے کہ آج پاکستان کی سیاست جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ ادارے ہوں، اور اعلیٰ ادارے بھی اس میں آپ شامل کر لیں، تو وہ دو چیزیں ہیں جو بٹی ہے، وہ پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بٹی ہوئی ہے اس وقت پوری پاکستان کی سیاست. تو آپ اس وقت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس جانب لے کر جایا جا رہا ہے؟ آپ کا کیا اسسمنٹ ہے موجودہ حالات پہ ڈاکٹر صاحب؟ عمران بھائی، آج کے جو حالات، اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی شہری کے لیے ایک کنسرننگ حالات ہیں، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیاس اپون کیاس ہے جو اب کلمینیشن پوائنٹ پہ ہے میرا خیال ہے. اور اس کی وجہ سے جتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے اور پولرائزیشن ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ایک ہمارا جو ایک کلچرل ڈیمیج ہوا ہے، ہماری زبان ڈیمیج ہوئی ہے، سیاست کی جو
روایات ہوا کرتی تھی، بہت اچھی روایات ہوا کرتی تھی، وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. مطلب آپ کو یاد ہوگا سر، آپ کے زمانے میں اس بہت پیچھے اگر نہیں چلے جائیں تو نوابزادہ نصر اللہ خان بھی ہوا کرتے تھے، اپوزیشن بھی ہوا کرتی تھی، اپوزیشن کی سیاست بھی، ایک ادب، تہذیب، ساری چیزیں ہوتی تھی، ایک کلچر تھا پاکستان میں. آج تو سب ناپید ہو گیا ہے. ناپید ہو گیا، اور کچھ بڑے جید سیاستدان جو ایسے موقعوں پہ اپنا بہت بھرپور رول ادا کرتے تھے، وہ انفارچونیٹلی ہمارے درمیان نہیں ہے اس وقت. لیکن ہیں بھی، مطلب میں خصوصاً نام لوں گا محترم آصف علی زرداری صاحب کا، کہ ان کا ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے ریکنسیلیشن کے اندر. بڑی انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اسٹیبلٹی کے لیے ریکنسیلیٹ کرنے، ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے انہوں نے بڑی 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 ان کی سروسز ہیں میرا خیال ہے. اس طرح میاں صاحب ہیں، ان کا ایک بہت ظاہر ہے کہ ایک بہت ٹھہراؤ ہے، اور ان کا ایک بڑا رول ہے اس پورے پروسیس میں. تو لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ پورا ایک جیسے میں نے کہا کیاس اپون کیاس، تو اس میں کیونکہ پرفارمنس آف دا گورنمنٹ کوشچن ہوتی رہی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، اس کی پرفارمنس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا 16 مہینے. پھر الیکشنز ہوئے، الیکشن کے نتائج کنٹروورشل ہو گئے، اور آپ دیکھیں وہ سارے معاملات کانسٹیٹیوشنل کرائسس تک چلے گئے، عدالتوں تک چلے گئے، عدالتیں کنٹروورسیز میں آ گئیں، ججز کنٹروورسیز میں آ گئے، اور ایک پولرائزیشن عدالتوں میں نظر آنی شروع ہو گئی. تو یہ سارے جتنے بھی ایک کمپلیکس ایک ایشو جو ہے، اس کو نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی صورتحال یقیناً بہت سنجیدہ ہے. اور اس صورتحال میں جو اس وقت وہ شخصیات موجود بھی ہیں، وہ شاید افیکٹو رول اس طرح نہیں پلے کر پا رہی، کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے یا پورا ہمارا معاشرہ جس طرح پولرائزڈ ہوا ہے، پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہوا ہے، اور اب تو ایتھنیکلی ڈیوائڈ یعنی اس کے بھی انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اتنا سپر امپوز ہو گیا ہے پوری سچویشن پہ یہ کرائسس، کہ شاید وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو اس لیے یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنا ایک کنٹریبیوٹری پارٹ اپنی ہمبل ٹھیک ہے سر، آ جاتے ہیں آپ کے جو پروپوز کنٹریبیوٹری پارٹ ہے آپ کی پارٹی، اس کا بہت ساری چیزیں ہم نے جانی، لیکن ابھی جو بنیادی چیزیں چند ایک بڑی رہتی ہیں، اسپیشلی اس پارٹی کا جو ایک دائرہ اختیار یا سمجھ لیں جو فوکسڈ ہے وہ کن چیزوں پہ ہوگا. یہ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف میں چلوں گا ود یور پرمیشن. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عشرت العباد. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر عشرت العباد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر آپ کی جو پارٹی ہے، اگین ہم ریسٹ آف دا پاکستان ایک سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن جب ہم سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سیاسی جماعتوں میں بڑی واضح تفریق جو ہے وہ دیہی اور شہری سندھ کی ہے. تو آپ کا کیا اسٹرکچر ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر کراچی کے اوپر فوکس کریں تو جناب صرف الیکشن سے پہلے کراچی کے سب سے بڑے مسئلے مردم شماری کے اوپر بات کی جاتی ہے، کراچی کے سب سے بڑے مسئلے کوٹا سسٹم کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ کس طریقے سے دیکھیں گے اپنی جماعت میں جو پارٹی مینیفیسٹو وغیرہ ہوگا اس میں؟ دیکھیں عمران بھائی، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میرا فوکس خالی سندھ یا کراچی نہیں ہے. سندھ میں تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ 14 سال موقع دیا مجھے بڑا کلوزلی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا. پورے سندھ میں ہی کیا ہم نے، اور ڈیولپمنٹ بھی کی، سب کچھ کی. اس وقت ظاہر ہے یہ جو کرائسس ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ پورے پاکستان کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کی سطح پہ، اور بنیادی اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بے پناہ انسٹیبلٹی کا تاثر آتا ہے، ہوپ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ادارے جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں.
تو ان تمام چیزوں کو وائس کرنے کے لیے مثلاً میں نے جو سلوگن دیا ہے میری پہچان پاکستان، وہ اسی لیے دیا ہے، حالانکہ ہر پاکستانی کے دل میں پاکستان بستا ہے، اور ہر پاکستانی چاہے پاکستان میں رہتا ہو، پاکستان سے باہر رہتا ہو، بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان چیزوں کو ریکال کرانا پڑتا ہے، ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے، تو اسی لیے میں نے یہ سلوگن دیا ہے جو کہ ایک سمبل آف یونٹی ہے، above all differences، کہ کاسٹ، کریڈ، کلر، ایتھنیسٹی، سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری پہچان پاکستان ہے۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کریں گے، اپنی پہچان کی بات کریں گے، تو پھر ہم سنجیدگی سے سوچیں گے کہ ہم اس میں اپنی پہچان کے لیے کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کیا یہ کنٹریبیوشن یا جو ہمارا عمل ہے یہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سول سرچنگ، سیلف اسسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں سب کو، اور آئی تھنک اسی لیے میں نے یہ دیا، اور میں خاص کر کے توجہ یوتھ پہ دے رہا ہوں، ینگسٹرز پہ دے رہا ہوں، کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا پرپورشن ہے وہ، اور کل کا پاکستان وہی ہے، یوتھ ہے ہمارا، اس کو امپاور کیسے کیا جائے، اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ کیسے ڈالا جائے، اور اس کو اس پولرائزیشن سے کیسے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب بیسک آئیڈیالوجی آپ کی بھی وہی ہے جو اور دیگر جماعتوں کی، اب ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرائیں گے، سیاسی جماعت کو آگے لے کر چلیں گے، وہ سماجی خدمات ایک پارٹ آف دس ہوگا، لیکن جو کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک جو اس کی اصل انٹینشن ہوتی ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے، اپنا ایک بنیادی انفراسٹرکچر کھڑا کر کے آگے بڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں قریب الیکشن، کچھ ذرا اس کے اوپر بھی میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ کچھ ٹائمنگز بھی ہوتی ہیں نا ساری سیاسی جماعتوں کی، ان کے بننے کی، اور ایک بڑا لمبا طویل عرصہ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات جو اب میرے حساب سے کلمینیشن پہ ہیں وہ کس ڈائریکشن پہ جاتے ہیں اور کتنا ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیکن ریئلسٹکلی جو اگر اس کو آپ اس میں کنسیڈر کریں کہ لائکلی ہوڈ کیا ہو سکتی ہے، تو لائکلی ہوڈ میں سردست فوری الیکشنز جو ہیں وہ بیکاز آف فائنینشیل پوزیشن اور بیکاز آف دی اوور آل سچویشن، فوری طور پہ الیکشنز جو ہیں وہ آئی تھنک ایک فردر کیوس بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لیس لائکلی کہ فوری طور پہ کوئی الیکشنز کی بات ہو۔ سر آپ ڈیمیج کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کولیٹرل ڈیمیج والی صورتحال نظر آتی ہے، جس طرح سے افراتفری ہے ایک، تو اس میں پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے؟ کیا آپ سجسٹ ریاست پاکستان آگے بڑھے افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ، ایک استحکام کے ساتھ؟ تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ کا کیا ایک انپٹ ہوگا؟ کن گراؤنڈز کے اوپر حکومت کو، اپوزیشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو کن گراؤنڈز کے اوپر کام کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، ایک چیز تو عمران بھائی آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ اس وقت جو ہے پولیٹیکل پارٹیاں یا لوگوں کی سوچ اس بات میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ، اور فوکس یہ مطلب لوگوں کا فوکس یہ کہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرو تو پولیٹیکلی ایڈوانٹیجیس ہوگا۔ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات پرو اور اینٹی کی نہیں ہے، بات اسٹیٹ کی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہے تو آپ ضرور اس پہ اپنا وائس جو ہے وہ ریز کریں۔ اس وقت فضا بن رہی ہے اس میں انفارچونیٹلی، اور یہ گلہ میں موجودہ گورنمنٹ سے بھی میں نے پچھلے انٹرویوز میں بھی کیا، اپنے جہاں بھی میری بات چیت ہوئی ہے،
ایڈریسز ہوئے ہیں اس میں بھی میں نے اطلاع کیا ہے کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ کو جو کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو جو کام کرنا چاہیے، اس میں کمی کی وجہ سے، اس میں اس طرح فور فرنٹ نہ آنے کی وجہ سے، بہت سارے معاملات جو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے چاہیے ان کو اس انداز میں پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کرنے کی وجہ سے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پڑ رہا ہے، اور ان کو ہی مینج کرنا پڑ رہا ہے چیزوں کو. اور جب اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے تو پھر اس میں ناراضگی اور اچھائی اور برائی ساری وہ بھی ان کے سر جاتی ہے. اور یہی وجہ بن رہی ہے لوگوں میں یہ سینس آنے کا، یعنی یہ جو منافرت کی ایک فضا بنتی ہے، اس کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ مزید یوز کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی جو مس ہینڈلنگ ہے اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں. اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہم کیا امید رکھیں، ڈاکٹر عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ پاکستان کب واپس آ رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہو، آن گراؤنڈ سیاست پاکستان میں ہو. آپ کا بیسک تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ اس وقت کس لیول کے اوپر ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی عمران بھائی، اس میں تو میں یہ بتاؤں کہ یہ گزشتہ کوئی 3-4 مہینوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ایک بہت ڈیپ اینڈ ڈیٹیلڈ مشاورت کا پہلو بھی شامل ہے، عمل شامل ہے اس میں. اور جب اسٹارٹ کیا ہم نے تو اسٹارٹ سے پہلے تھوڑا سا واٹر ٹیسٹ کیا کہ لوگ کتنا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ رسپانسو ہو سکتے ہیں اس وقت. وہ کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ گئے اور پھر فردر اسٹیپس لے رہے ہیں. تو اس میں ابھی جو اسٹیج ہے اس میں ظاہر ہے کہ میری اپروچ اور میری کنیکٹیویٹی جو ہے میں گراس روٹ لیول پہ بھی کر رہا ہوں اور سینئر سیزنڈ پولیٹیشین سے بھی کر رہا ہوں، تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو سینئر پولیٹیشینس ہیں وہ ینگسٹرز کو گائیڈ کر سکیں، اور ہم ایک پولیٹیکل پروسیس ایسا جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. آل اوور پاکستان آپ بات کریں، جو لوگ لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں آل اوور پاکستان، آل اوور پاکستان. اور اس میں ہم بہت یعنی گراس روٹ لیول پہ جا کے اس کام کو کر رہے ہیں، اور اس کام کو بہت زیادہ ایکسپوجر ابھی اس اسٹیج پہ ہم نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. سندھ کی، کراچی کی الگ ہے، پنجاب کی الگ ہے، KPK کی الگ ہے، بلوچستان کی الگ ہے. تو ان سینسٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اکراس دا بورڈ وہ اس کو بہت کوائٹلی یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور جب ونس یہ کام انشاءاللہ اپنی فائنل اسٹیجز پہ ہیں، مطلب اس میں 4-6-8 ہفتے اور لگ سکتے ہیں، اور اس کو ونس وی کمپلیٹ اٹ اور پھر ہم اس کو جب آن گراؤنڈ سرفیس کریں گے اور اس چیز کو تیزی سے چلانا شروع کریں گے، دیٹ از دا مومنٹ، دیٹ از دا ٹائم. ٹھیک ہے، یعنی 2024 کا اینڈ 2025 جو ہے عشرت العباد صاحب پاکستان میں ہوں گے، ہم امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. آل دی بیسٹ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو وقت کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ڈاکٹر عشرت العباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کی جا رہی تھی پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ایک انتشار، عدم برداشت کا ماحول ہے. ایسے میں کیا ایک پولیٹیکل اسپیس دوسری سیاسی جماعتوں یا لوگوں کے لیے نکل سکتی ہے کہ وہ آ کے اس بفر کو فل کریں ایک پروگریسو سیاست کے ساتھ، ریاست پاکستان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.